नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा तसद्दुक। अपने यूट्यूब चैनल राजा तसद्दुक में खुश आमदेद। आज हम मुर्शद हब प्रोग्राम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खादम के मौजू पर बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, आपसे ये दरख्वास्त है कि वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बराए करम रहिएगा। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रब रहीम और करीम है। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो तमाम जहानों का, जो तमाम अर्ज़-ओ-समा का खालिक और मालिक है। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें तमाम अंबिया को इस दुनिया में भेजा। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जिसने हमारे नबी पाक को तमाम अंबिया का सरदार बनाया और उनकी उम्मत को अफजल तरीन उम्मत कहा। मैं सदके जाऊँ अपने नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो इंसानियत की आला तरीन मेराज पर हैं। उनके नाम की इज़्ज़त और नामूस की खातिर अपनी जान और खून का आखिरी कतरा भी हाजिर है। हफीज़ जलंधरी ने क्या खूब कहा था, मोहम्मद की मोहब्बत, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। उसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मेरे जैसे अदना गुलाम की यही कोशिश और ख्वाहिश होती है कि हर वक्त ज़िक्र मुस्तफ़ा हो, हर वक्त नबी पाक के खादमों का और नौकरों का ज़िक्र हो। और आज उसी निस्बत से हम अपनी वीडियो में भी आपके चंद खादमों का ज़िक्र करेंगे। नाज़रीन इकराम, मदीना मुनव्वरा में एक शख्सियत रहती थी। उनके उस वक़्त के एक यहूदी आलम से बड़े गहरे ताल्लुकात थे। उसने उन्हें बताया था कि हमारी सरज़मीन पर, यानी कि अरब की सरज़मीन पर एक नबी आएंगे। फिर कुछ अरसे के बाद उसने बताया कि मक्का मुकरमा में उनकी नबूवत का ऐलान हो चुका है और इस्लाम का काम शुरू हो गया है। और चंद सालों के बाद उसे मालूम चला कि मदीना के कुछ लोग आप नबी पाक की बारगाह में हाज़िर हुए हैं और उनसे दरख्वास्त की है कि तबलीग के लिए एक ऐसी शख्सियत को भेजें जो बड़े ही पुरअसर अंदाज में हम सबको इस्लाम के बारे में बता सके। फिर उनके इल्म में आया कि हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो यहाँ पर आ चुके हैं। उनकी उनसे मुलाकात होती है और वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं और फिर बज़ाते खुद इस्लाम के लिए, उसकी तबलीग के लिए काम करते हैं। मज़ीद थोड़े अरसे बाद मालूम चला कि अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में हिजरत करके आ रहे हैं। और बिलाखिर वो दिन आ गया। मदीने की गलियों में सब खड़े थे और आपकी आमद का इंतज़ार हो रहा था। वो शख्सियत भी बहुत गर्मजोशी के साथ आगे थे। नबी पाक का इस्तकबाल हुआ। उन्होंने वहाँ पर अपनी रिहाइश रख ली। ये साहब उनके पास बाकायदगी से मिलने जाया करते थे। इसी दौरान ग़ज़वा बदर की तैयारी हुई, लेकिन इत्तफाक से उस वक़्त इनको मालूम नहीं था और ये कुछ अरसे के लिए आउट ऑफ टच थे। ग़ज़वा बदर से वापसी पर जब नबी पाक तशरीफ़ लाए अपने साथियों समेत, तो उस वक़्त इन्हें मालूम चला तो वो जीत की मुबारक देने गए और साथ ही गुजारिश की कि मेरे इल्म में नहीं था। हमारे नबी पाक ने इस बात की तस्दीक की कि वाकई आपके इल्म में नहीं था। इनकी भरपूर ख्वाहिश थी कि अब जो जंग हो, जो लड़ाई हो, जो ग़ज़वा हो, उसमें मैं भी शामिल हूँ। करते करते ग़ज़वा उहद आन पहुँचा। तैयारियाँ मुकम्मल हो गई। आप
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ کے لیے چلے گئے، لڑائی شروع ہو گئی، اور ایک موقع ایسا آیا کہ ہمارے نبی پاک کو چوٹ آئی، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ کے ہونٹوں سے خون بہنے لگا، اور ساتھ ہی تلوار کی باریک نوک ان کی رخسار مبارک پر لگی، جس سے خون کا ایک قطرہ وہاں سے بھی نکلا۔ آپ کے گرد صحابہ اکرام اکٹھے تھے، ہر کسی کی خواہش تھی کہ یہ خون نیچے گرے تو وہ اپنی ہتھیلی پر لے لے۔ اسی کشمکش میں ساتھی کبھی ادھر ہو رہے تھے اور کبھی ادھر ہو رہے تھے۔ جن صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں ان سے بالآخر نہ رہا گیا، وہ آپ نبی پاک کے قریب ہوئے، اور اتنے قریب ہوئے کہ اپنے لب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں پر رکھ دیے اور سارا خون چوس لیا۔ سارا خون چوسنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بھی نبی پاک کے رخساروں کے اوپر ملا، اور وہ بھی چوسے اور خوب اچھی طرح سے انہیں چاٹا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر باقی صحابہ اکرام تو بے حد رشک محسوس کر رہے تھے۔ اس وقت ہمارے نبی پاک نے فرمایا کہ ان یعنی مالک بن سنان کے خون میں میرے خون کی آمیزش ہو چکی ہے، چنانچہ ان پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی ہے، اور اس طرح انہیں جنت کی بشارت مل گئی۔ اس خوشخبری کا سننا تھا تو حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جوش اور جذبے سے لڑنے کے لیے تلوار سیدھی کر کے دشمنوں کے اندر جا گھسے۔ اسی دوران انہیں ایک گہرا زخم آیا، وہ گر گئے اور بالآخر جام شہادت نوش کی ہوئی، اور آپ ان شہداء میں شامل ہیں کہ جنہیں انہی زخموں میں اور انہی کپڑوں میں دفنا دیا گیا۔ آپ کے بیٹے بھی بہت ہی کم عمر تھے اور وہ بھی ماشاءاللہ صحابی تھے، اور اس کے بعد انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا۔ ناظرین اکرام، یہ تو صحابہ اکرام میں سے ایک نوکر تھے، ایک خادم تھے، ایک محبت کرنے والے تھے۔ اب اس کے کچھ سالوں کے بعد میں ایک اور شخصیت کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ ایک پیدائشی فقیر تھے۔ آپ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور پھر بعد میں ان کے خلیفہ بنے۔ شروع دن سے آپ کے تین ہی کام تھے: اللہ کے دین کی تبلیغ، اللہ کا ذکر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود شریف پڑھ کے بھیجنا۔ اور آپ کا یہ معمول بن چکا تھا کہ آپ روز عشاء کی نماز کے بعد 3000 دفعہ درود شریف پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کرتے تھے۔ جوانی آئی تو والدہ صاحبہ کہنے لگی کہ اب آپ کی شادی کرنی ہے۔ آپ پہلے ہوں ہاں نہ نو کرتے رہے، لیکن والدہ کے اصرار پر بے بس ہو گئے، اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے والدہ صاحبہ، جیسے آپ کا حکم۔ والدہ نے اپنی پسند کی لڑکی ڈھونڈی اور آپ کی شادی کر دی۔ شادی والے دن اور اس کے اگلے 2 دن آپ اپنا روز کا درود شریف نہیں پڑھ سکے۔ آپ کے پڑوس میں محمد رئیس نامی ایک شخص رہتا تھا، وہ بھی بڑا دیندار آدمی تھا، نیک آدمی تھا، اور اس کی بھی یہ خواہش ہوتی تھی کہ میرے خواب میں نبی پاک تشریف لائیں۔ ہوا ایسے کہ جن 3 دنوں میں خواجہ صاحب اپنا درود شریف نہیں پڑھ سکے، چوتھے دن دروازہ کھٹکتا ہے تو یہ دروازہ کھولتے ہیں تو آگے کیا دیکھتے ہیں کہ محمد رئیس کھڑے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ میں کچھ تخلیہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ الگ ہو کے بیٹھ کے تو انہوں نے بتایا کہ کیا آپ نے 3 دن سے درود شریف جو آپ روز پڑھتے ہیں نہیں پڑھا؟ آپ ذرا سن کے کچھ پریشان ہوئے، پھر کہنے لگے کہ کیا آپ روز 3000 دفعہ درود شریف پڑھ کے نبی پاک کو بھیجتے ہیں؟ یہ اور پریشان ہوئے کہ یہ معاملہ تو میرے
میرے اللہ اور میرے نبی پاک کے درمیان ہے، تو آپ کو کیسے معلوم؟ تو رئیس صاحب کہنے لگے کہ کل خواب میں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی، ایک بستی میں وہ آئے تھے، مجھے معلوم چلا تو میں بھی وہاں گیا، تو مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے کہ اپنے پڑوس والے کے پاس جانا، میرا سلام کہنا، انہوں نے کہنا کہ 3 دن سے مجھے تمہارا تحفہ نہیں موصول ہوا۔ ناظرین کرام، یہ ہوتا ہے نوکر، یہ ہوتا ہے خادم، یہ ہوتا ہے محبت کرنے والا۔ اور دوسری طرف دیکھیں کہ یاد کرنے والے بھی موجود ہوتے ہیں، اور خواجہ بختیار کاکی کے توسط سے محمد رئیس صاحب بھی فیض یافتہ ہو گئے، اور انہیں بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ ناظرین اکرام، اب جس تیسری شخصیت کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، گو انہیں فوت ہوئے تقریباً 80 سال ہو چکے ہیں۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کا تعلق عصر حاضر سے ہے، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ اتنے پرانی شخصیت ہے۔ دنیا بھر میں لوگ انہیں جانتے ہیں، اور دنیا بھر میں لوگ ان کے کلام سے، ان کے خیالات سے آشنا ہیں۔ ان کی شخصیت کے بہت زیادہ پہلو ہیں۔ بہت زیادہ لوگ انہیں شاعر اور ادیب سمجھتے ہیں، بہت زیادہ لوگ انہیں فلاسفر اور مدبر سمجھتے ہیں، کچھ لوگ انہیں قانون کے حوالے سے جانتے ہیں، اور کچھ انہیں اسلام کے ایک مبلغ کے طور پر جانتے ہیں۔ یہ شخصیت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہیں، اور میں انہیں ایک عاشق رسول کی حیثیت سے جانتا ہوں۔ ان کے اوپر بھی بہت زیادہ بات کی جا سکتی ہے، مگر میں اپنی گفتگو کو ان کے آخری زندگی کے آخری 1 یا 2 دنوں کی اپنے ملازم کے ساتھ گفتگو تک محدود رکھتے ہوئے بات ختم کروں گا۔ ان کا ذاتی ملازم تھا علی بخش۔ وہ اس کو کہنے لگے کہ علی بخش، تمہیں معلوم ہے میری عمر کتنی ہے؟ تو کہنے لگا جی مجھے معلوم ہے آپ کی عمر 61 سال ہے۔ کہنے لگے تم گواہی دیتے ہو اس بات کی کہ میری عمر 61 سال ہے؟ اس نے کہا جی میں نے آپ کے ساتھ عمر گزاری ہے، مجھے معلوم ہے آپ کی عمر 61 سال ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ علی بخش تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ تو آپ نے خود ہی فرمایا کہ ان کی عمر 63 سال تھی، اور جو خادم ہوتا ہے، جو نوکر ہوتا ہے، وہ آقا سے 2 قدم پیچھے رہتا ہے۔ ان کی اس وقت 2 قدم کہنے سے مراد 2 سال تھی، اور ایک دفعہ پھر انہوں نے کہا کہ نوکر خادم آقا سے 2 قدم پیچھے ہی ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے قول، فعل اور عمل سے اس قابل بنائے کہ ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوکر، خادم اور محبت کرنے والے بن سکے۔ اس کے ساتھ ہی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صبر اور شکر کے ساتھ اللہ اپنے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی اور نبی پاک کا سچا خادم بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ کا بہت شکریہ، اب میرے ساتھ رہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔